बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मीन जिस पर इस वक्त हम इंसान आबाद हैं, हमसे पहले इस पर जिन्नों की हुकूमत थी। जिन भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक मखलूक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया है। हमारी ज़मीन पर जिन्नों की हुकूमत कई हजार साल तक कायम रही। इस सच्ची कहानी की तफसीलात सुनने से पहले मेरी आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद घंटे का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद मचाना शुरू कर दिया। उनकी कत्लो गारत जब हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नात को ज़मीन से हटा दो ताकि ज़मीन पर से उनका फसाद दूर हो जाए। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं और उसकी इबादत करते रहते हैं। इन फरिश्तों ने जिन्नात को मार मार कर जमीन से दूर भगा दिया। उन जिन्नों में अल्लाह का एक निहायत ही मुकर्रब और बरगुज़ीदा जिन इब्लीस भी शामिल था। इब्लीस को अपनी इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए इल्म की वजह से बहुत इज्जत मिली हुई थी और इसीलिए वो जिन्नों में रहने की बजाय फरिश्तों के साथ रहता था। क्योंकि वह जिन्नों की शरारतों और फसाद में शामिल ना था, इसलिए इसे सजा ना मिली और इब्लीस पहले से भी ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। जमीन पर से जिन्नात की हुकूमत खत्म करने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया ताकि जमीन पर इंसानी जिंदगी शुरू हो। अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने अपने इस इरादे का जिक्र फरिश्तों से किया और फरमाया कि मैं इस दुनिया में अपना नायब यानी खलीफा बनाना चाहता हूँ। इस पर फरिश्तों को बहुत हैरत हुई और उन्होंने अर्ज की, ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी हम्द करते रहते हैं। तू ऐसे इंसान को पैदा करना चाहता है जो दुनिया में फसाद व फितना और खून रेजी फैलाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्तों ने खामोशी इख्तियार कर ली। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मुट्ठी भर मिट्टी को तमाम जमीन से लिया। उस मिट्टी में हर किस्म के ज़र्रात शामिल थे। सफ़ेद रंग, स्याह रंग और दरमियानी रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नरम जमीन से ली गई और कुछ सख्त से। फिर उस मिट्टी का गारा बनाया। फिर उस गारे से एक सूरत तैयार की गई। ये सूरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खाकी वजूद में अपनी रूह फूंकी। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जिंदगी आ गई और वो हरकत करने लगे। अल्लाह ताला ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को बनाया और उसमें रूह दाखिल करके उसको गोश्त पोस्त का एक चलता फिरता इंसान बना दिया। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म सिखाया और कुछ चीजों के नाम बता दिए और फिर फरिश्तों से उन चीजों के नाम दरियाफ्त किए। फरिश्तों ने अर्ज की कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते जितना इल्म तूने हमको दे रखा है। लेकिन जब यही सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछे गए तो आपने दुरुस्त जवाब दिए। यूं अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बरतरी अता फरमाई। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदाए खाकी के आगे झुक जाओ और सब फरिश्ते फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में झुक गए। मगर इब्लीस ने, जो दुनिया में शैतान के नाम से मशहूर है, सजदा करने से इनकार कर दिया।
یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ اس پر ابلیس کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، لیکن اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا، اور وہ ضد و ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کرتے ہوئے کہا، جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، تم جو جی چاہو کرو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں، جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اسے قیامت تک مہلت مل گئی ہے تو اکڑ کر بولا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت سے گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھوں گا، حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تیرے نبیوں اور رسولوں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہ کر سکوں گا۔ ساتھیو، اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا جس کا پھل کھانے سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے سکھ اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس جنت میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے فیض یاب ہوتے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے جس کا پھل کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس پر آسائش زندگی کا علم تھا، وہ اس پر دل ہی دل میں کڑتا رہتا، مارے غصے کے اس کا برا حال تھا، اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، بری طرح تل ملانے لگا، آخر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ان کو جنت سے ضرور نکلوا کر دم لے گا، لیکن شیطان پر جنت میں داخلہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جائے، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس نے سانپ کی منت سماجت کی
کہ اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جائے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی اور اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا جس کے پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ پھل کون سے درخت کا ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں تو اس نے ان کو پھسلاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ تب ابلیس نے کہا، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور اگر تم نے پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تاہم ساتھیو، سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اب بھی اس کی بات نہیں مانی، لیکن ابلیس بھی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ آخر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک خاص وجہ سے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس درخت سے دور رہے اور اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا، آرام و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے۔ جنت میں ان کے لیے آرام ہی آرام تھا، آسائشیں ہی آسائشیں تھیں۔ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کسے کہتے ہیں، ڈر کیا ہوتا ہے، غصہ کسے کہتے ہیں، شرمندگی کس چیز کا نام ہے، وہ دونوں ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس درخت کا پھل کھایا، جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا۔ اس پر حضرت آدم اور حوا سخت پشیمان ہوئے اور جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا پر اللہ کا ایک گھر بنائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ پیارے بہنوں بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں داخل کیے گئے اور دنیا کی آبادی کا باعث بنے، اور ان کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔
ساتھیوں، مغربی سائنسدانوں کی یہ تحقیق سراسر جھوٹ پر مبنی ہے کہ انسان کی تخلیق ارتقاء کے نتیجے میں ہوئی اور وہ پہلے بندر تھا۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور شروع سے ہی انسان ہیں، اور انسان پہلے کبھی بندر نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔